Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our course title is Macroeconomics, Principles of Macroeconomics. Previously, we have discussed various concepts of national income. Today, we shall discuss equilibrium of national income. यानी कौमी आमदनी जो है उसका तवाज़न किस तरह होता है. Equilibrium of national income means that national income of a country is stable and there are no fluctuations in it. If this equilibrium is distributed due to any reasons, some automatic forces bring back the equilibrium level. If we ignore the role of government and external sector of the economy, we may take the example of a two sectors economy. According to Dr. Keynes, Y is equal to C plus S and Y is equal to C plus I. Y से मतलब है इनकम, C का मतलब कंजम्पशन, जो ज़रूरियात वगैरह पे रकम खर्च की जाती है, कंजम्पशन, and S means saving, बचत, and Y is equal to C plus I. Here also Y means income, C is consumption and I is investment. Here Y means national income, C is consumption, S is saving and I is investment. Consumption C, savings S and investment I are the three determinants of national income. Y is equal. तो आपने देखा कि ये सिंबल जो है इकोनॉमिक्स में, कैपिटल वाई जो है ये इनकम, नेशनल इनकम और इनकम के लिए यूज़ होता है. कैपिटल सी जो है इसका मतलब कंजम्पशन होता है, कैपिटल एस मतलब सेविंग्स एंड कैपिटल आई जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है. तो सी, एस एंड आई ये तीनों जो हैं इनसे जो है कौमी आमदनी तश्कील पाती है. सो वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, and Y is equal to C plus I, consumption plus investment. Therefore, C plus S is equal to C plus I और S is equal to I. तो आपने देखा कि नेशनल इनकम जो है उसके दो हिस्से कंजम्पशन और सेविंग, और इसी तरह नेशनल इनकम के दो हिस्से कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो इससे जो है कंजम्पशन दोनों में कॉमन है, इसलिए जो है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों बराबर हो गए. S is equal to I. तो अकॉर्डिंग टू केन्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट कौमी सतह पे जो है बराबर होते, इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल होता है नेशनल इनकम का. नाउ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी, आमदनी और ख़र्चा सर्फ जो है इन दोनों के दरमियान जो ये बाहमी मामला है, रिश्ता है, वो हम देखते हैं. कंजम्पशन इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ स्पेंट ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन इनकम इज़ चेंज, कंजम्पशन इज़ आल्सो चेंज, सो द कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. तो आपने देखा कि कंजम्पशन से मुराद ये है कि एक शख्स जो रोज़ाना की ज़रूरियात पे अपनी रकम खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाती है. और जब आमदनी में तब्दीली होती है तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये ख़र्चा जो है, ये भी बदल जाता है. ऐसा कभी नहीं होता कि 20,000 रुपया जो कमा रहा है वो उसका अगर ख़र्चा जो है 18,000 है, तो जब वो 40,000 कमाने लगे तो फिर भी ख़र्चा उसका 18,000 ही रहे. नॉट एट ऑल. जब उसकी आमदनी में इजाफ़ा होगा तो उसके ख़र्चे में भी इजाफ़ा हो जाएगा. तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी ये ख़र्चा जो है, ज़रूरियात पे जो ख़र्चा होता है, जो रकम खर्च होती है, वो आमदनी से मुतासर होती है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सी इज़ इक्वल टू एफ इंटू वाई. इसको पढ़ेंगे हम कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई. हियर सी मीन्स कंजम्पशन, सी ओ मीन्स autonomous consumption which does not depend on level of income. autonomous consumption का मतलब ये है कि उस पर आमदनी का कोई असर नहीं होता, आमदनी बढ़ जाए या कम हो जाए. तो ऐसा ख़र्चा जिस पे आमदनी का असर ना हो, मसलन मकान का किराया आपने देना है, तो अगर आपकी आमदनी ज़्यादा हो गई है तो भी आप वही दे रहे हैं, और आमदनी आपकी कम है तो भी आप वो दे रहे हैं. तो ये autonomous consumption की मिसाल हो गई. The value of C circle is greater than 0. Here
BY means induced consumption which is influenced by the level of income. Induced کا مطلب ہوتا ہے جس کو ترغیب ملی ہو. تو آمدنی سے جس خرچے کو ترغیب ملی ہو اس کو انڈیوسڈ کنزمپشن کہیں گے. یا دوسرے لفظوں میں آمدنی جس خرچے پر اثر انداز ہوتی ہے اس کو ہم انڈیوسڈ کنزمپشن کہتے ہیں. بس اس میں جو ہے آمدنی میں اگر اضافہ ہو گیا ہے تو آپ پہلے سے زیادہ جو ہے گوشت استعمال کرنا شروع کر دیتے, پہلے سے زیادہ دودھ استعمال کرنا شروع ہو جاتے, تو یہ انڈیوسڈ کنزمپشن ہو جائے گی. دی کوفیشینٹ B از نون ایز مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم MPC. MPC کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کا جو ریشو ہے, شرح ہے, وہ آمدنی میں اضافے یا کمی کے بعد جو ہے وہ کیا ریشو ہے, وہ MPC ہے. دی ویلیو آف MPC از لیس دین 1 اینڈ گریٹر دین 0. تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ MPC جو ریشو ہے, مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم کا جو ریشو ہے وہ 0 سے بڑا ہوتا ہے اور 1 سے چھوٹا ہوتا ہے. The following concepts will help to understand consumption function. A. Average propensity to consume, APC. APC is the ratio of consumption expenditure to any level of income in a specific period of time. APC is equal to C divided by Y, or average propensity to consume is equal to consumption divided by income. تو APC معلوم کرنے کے لیے اس کا اوسط جو ہے میلان صرف, اس کو کہتے ہیں اردو میں اوسط میلان صرف, یعنی جو ٹرینڈ ہے کسی شخص کا اپنی ضروریات پہ خرچ کرنے کا, اس کے اوسط جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر کو تقسیم کرتے ہیں انکم سے, تو یہ APC مل جاتا ہے, ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم, یعنی اس کا اوسط میلان صرف ہمیں حاصل ہوتا ہے. Suppose the monthly income of Mr. A is rupees 20,000 and his consumption expenditure is rupees 16,000. Then APC will be 16,000 divided by 20,000 is equal to 0.8. تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے اس کی آمدنی 20,000 روپے ماہوار ہے, تو اس کا خرچہ 16,000 ہے. تو 20,000 جو ہے آمدنی Y اور 16,000 خرچہ, یہ C ہو گیا. تو C ڈیوائڈیڈ بائی وائی, 16,000 ڈیوائڈیڈ بائی 20,000, تو یہ آ گیا 0.8. تو APC جو ہے اس کا جو ریٹ آیا دیٹ از 0.8. تو یہ 80% بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنی ضروریات پہ اپنی آمدنی کا 80% خرچ کرتا ہے اوسطاً. دین B مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم MPC. یہ مارجنل جو ہے وہاں پہ یوز ہوگا جب آمدنی میں کوئی تبدیلی ہوگی, آمدنی میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی, تو پھر اس پہ پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے اس میں کیا چینج آئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم یا MPC. Now MPC is the ratio of change in consumption to change in income. Marginal propensity to consume is equal to change in consumption divided by change in income, or MPC is equal to delta C divided by delta Y. Here delta C means change in consumption, delta Y means change in income. If income of Mr. A is increased to rupees 30,000 and his consumption expenditure is increased from rupees 16,000 to 24,000, the marginal propensity to consume will be calculated as MPC is equal to delta C over delta Y is equal to 24,000. اب جو ہے اس کی جو کنزمپشن ہے وہ 24,000 ہو گئی, مائنس پہلی کنزمپشن 16,000 تھی, تو 24,000 مائنس 16,000 ڈیوائڈیڈ بائی, اب اس کی انکم 30,000 ہے اور پہلے 20,000 تھی, تو 30,000 مائنس 20,000, تو دیٹ کمز ٹو 8,000 ڈیوائڈیڈ بائی 10,000 دیٹ از 0.8. تو یہ MPC جو ہے اس کا یہ مختتم میلان صرف جو ہے وہ 80% یا 0.8. Although consumption increases with the increase in income and vice versa, یعنی خرچہ جو ہے, اخراجات جو ہیں وہ آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں, اور آمدنی کم ہو جائے تو اس کے ساتھ کم بھی ہوتے ہیں. The rate of change in consumption is less than the rate of change in income. تو آمدنی میں جو تبدیلی ہوتی ہے, آمدنی میں جس نسبت سے تبدیلی ہوتی ہے اس نسبت سے کم نسبت سے تبدیلی کنزمپشن میں ہوتی ہے. So APC and MPC go on diminishing with increase in Y. اس کے ادھر Now
نمبر 2 از فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ سیونگ. اب ان دونوں کے درمیان جو تفاعلی رشتہ ہے انکم اور سیونگ کے درمیان، آمدنی اور بچت کے درمیان. سیونگ مینس دیٹ پارٹ آف انکم وچ از ناٹ اسپینٹ اور ناٹ کنزیومڈ. دا سیونگ از اکول ٹو انکم مائنس کنزمپشن اور ایس از اکول ٹو وائی مائنس سی. If income increases, saving also increases, and if income decreases, saving also decreases. So we may say that saving is the function of income, or S is equal to Fy. The standard form of saving function is S is equal to minus C circle plus in bracket 1 minus B by Y. Will to save and power to save are the two elements which determine saving. کسی شخص کی بچت کو متعین کرنے کے لیے دو چیزیں جو ہوتی ہیں، دو فیکٹر جو کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا ارادہ بچت کرنے کا، دوسرا جو ہے اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت جو ہے بچت کرنے کی. اے پرپز بیہائنڈ دی ول ٹو سیو مے بی چلڈرنز ایجوکیشن. لوگ بچوں کی تعلیم کے لیے بچت زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے اخراجات پورے کر سکیں. کنسٹرکشن آف ہاؤس، گھر بنانا ہو اس کے لیے بچت کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ان دی بزنس، کاروبار میں رقم لگانی اس کے لیے بچت زیادہ کرتے ہیں. پرفارمنگ حج کے لیے رقم اکٹھی کرتے ہیں. بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اچھا معیار زندگی حاصل کرنے کے لیے بچت کرتے ہیں. مثلا کسی کے پاس بائیسیکل ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل لینی ہے، اس کے لیے وہ بچت کر رہا ہے تو اس سے سہولت ہو جائے گی. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک چھوٹی پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو ہے وہ لے لی جائے، اس کے لیے وہ بچت کرتا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے جو ہے، اچھے طرز زندگی کے لیے جو ہے بچت کی جاتی ہے. فار اولڈ ایج بینیفٹ، فار اولڈ ایج ایٹسیٹرا. اور بڑھاپے کے لیے جو ہے جب آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے تو اس وقت کے لیے کوئی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے تاکہ اس وقت اس کے کام آئے. پاور ٹو سیو ڈپینڈس اپان انکم اینڈ کنزمپشن. ٹیکس سسٹم، مونیٹری سسٹم آف اے کنٹری، جنرل پرائس لیول، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایٹسیٹرا. اور بچانے کی صلاحیت جو ہے اس کا دارومدار کئی چیزوں پہ ہے. کچھ شخص کی آمدنی پر اور اس کے اخراجات پر، ٹیکسز وغیرہ جو ہے ان کی نوعیت پر، اور مونیٹری سسٹم جو ملک کا اس میں جو ہے زر کی قدر جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ سے اثر پڑتے ہیں. جنرل پرائس لیول، قیمتوں کا جو عام معیار ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے بچانے پہ. اگر مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ خرچے پورے کرنے مشکل ہو جائیں، بچت کہاں سے ہونی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اگر سیاسی استحکام ہو ملک میں تو بچت کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی. دی فالوئنگ ایلیمنٹس ول ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دی سیونگ فنکشن مور کمپریہنسively. ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو، اے پی ایس. APS is the ratio of saving to any particular level of income at any specific period of time. Average propensity to save is equal to saving divided by income, اور APS is equal to S divided by Y. تو یہ ہے ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو، یعنی اوسط میلان بچت. تو کوئی شخص جو ہے اس کا بچت کرنے کا ٹرینڈ جو ہے، اوسط ٹرینڈ جو ہے، اس کا اوسط رجحان جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم اس کی بچت کو آمدنی سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ جو ریشو آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اے پی ایس اور ایس ڈیوائڈیڈ بائی وائی. If monthly income of Mr. A is ₹20,000 and his saving is ₹4,000 per month, APS will be 4,000 divided by 20,000, that is 0.2. تو یہ جو ہے اے پی ایس کا ریشو جو آ گیا 0.2، یہ اس کا اوسط میلان بچت ہوا. دین بی مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو، ایم پی ایس. اگر آمدنی میں کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہے بچت کا جو میلان یا رجحان ہوتا ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ایم پی ایس مینس دی ریشیو آف چینج ان سیونگ ٹو چینج ان انکم. مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو از اکول ٹو چینج ان سیونگ ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان انکم، اور ایم پی ایس از اکول ٹو ڈیلٹا ایس ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی. Here delta S means change in saving and delta Y means change in income. Thus marginal propensity to save is equal to change in saving divided by change in income, or MPS is equal to delta S divided by delta Y. Here delta S means change in saving and delta Y means change in income. If income of Mr. A increases to ₹30,000 and his saving increases to ₹6,000 per month, MPS will be calculated as
MPS is equal to delta S over delta Y is equal to 6000 minus 4000. تو یہ سیونگ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ 6000 ہو گئی اور پہلے 4000 تھی، تو 6000 میں سے 4000 ہم نے مائنس کیا ڈیوائڈیڈ بائی، اب آمدنی 30000 ہو گئی ہے، پہلے 20000 تھی، تو 30000 میں سے ہم نے 20000 مائنس کیا از اکول ٹو 2000 ڈیوائڈیڈ بائی 10000 اور 0.2 پر یہ ریشو اس کا 0.2 آ گیا اور 20%. So we come to know that APC plus APS is equal to 1 and MPC plus MPS is equal to 1. تو اس مثال میں جو ہم نے دیکھا کہ APC جو تھا اس کا وہ 0.8 تھا اور APS 0.2 تھا، تو دونوں کو ملا دیا جمع کیا تو 1 آ گیا. اس طرح MPC اس کا 0.8 اور یہ جو ہے یہ 0.2، تو یہ جو ہے ملا کے یہ بھی 1 ہو گیا. تو دونوں کا مجموعہ جو ہے، دونوں ایوریج کا مجموعہ، دونوں مارجنل کا مجموعہ، APC ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم پلس ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو، ان کا مجموعہ 1 کے برابر ہوگا. اور اسی طرح مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم اینڈ مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو، ان کا مجموعہ بھی 1 کے برابر ہوگا. Thus it may be said that APS is equal to 1 minus APC and MPS is equal to 1 minus MPS. Then functional relationship between income and investment. The saving is utilized for investment in the economy. Investment means to increase the real capital assets in the country. Construction of new roads, railway tracks, dams, powerhouses, new factories and industrial units etc. are investment. یہ ساری چیزیں جو نئی بنائی جائیں گی تو یہ اضافہ ہوگا ملک کے اثاثوں میں. تو ملک کے جو سرمایہ جاتی اثاثے ہیں ان میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ ہیز آلسو اے فنکشنل ریلیشن شپ ود انکم، اس کا بھی انکم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. انکم پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے انویسٹمنٹ بھی. انویسٹمنٹ رائزز ود این انکریز ان انکم اینڈ فالز ود ڈیکریز ان انکم. سو انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف انکم اور I is equal to function of Y. When investment increases, level of employment also rises, due to which the production rises and consequently income rises. In this way, income is also a function of investment or Y is equal to FY. تو Y is equal to FI. تو جس طرح I is equal to FY, investment is a function of income. Similarly, income is also a function of investment. اس کو جو ہے ہم اس طرح جیسے ابھی ذکر کیا اس میں کہ جب ان چیزوں میں اضافہ کیا جائے گا، یہ چیزیں جو ہے زیادہ بنائی جائیں گی، نئی سڑکیں، نئے کارخانے، نئے جو ہے ریلوے ٹریک وغیرہ، ڈیمز، نئے پاور پروجیکٹس وغیرہ، تو یہ سارے ترقیاتی کام جب ہوں گے تو ان پہ جو رقم خرچ ہوگی وہ انویسٹمنٹ ہے. تو انویسٹمنٹ جب ہوگی تو اس سے جو ہے پروڈکشن میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملیں گی، نئے روزگار کے مواقع نکلیں گے، تو اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا، تو اس سے نیشنل انکم میں اضافہ ہوگا. تو جس طرح آمدنی کا اثر جو ہے انویسٹمنٹ پر پڑتا ہے، اسی طرح انویسٹمنٹ کا اثر آمدنی پر بھی پڑتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف انکم. اور پھر جب انویسٹمنٹ کے بعد جب اس میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انکم از اے فنکشن آف انویسٹمنٹ. دا ریٹ آف انٹرسٹ اسمال I آلسو افیکٹس دی لیول آف انویسٹمنٹ. شرح سود جو ہے، اس لیے کہ شرح سود پہ لوگ جو ہے سرمایہ قرض لے کر کاروبار میں لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. تو اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو لوگ قرضے کم لیں گے، انویسٹمنٹ کم ہوگی. اگر شرح سود کم ہوگی، کم سود دینا پڑے گا، تو پھر جو ہے وہ قرضے جو ہیں زیادہ لیے جائیں گے اور انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. جیسے یہ پچھلے کرونا وائرس کے دور میں جو ہے حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے اسکیم جاری کی کہ وہ لوگ جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں وغیرہ دینے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، دقت محسوس کر رہے ہیں، وہ قرض لے لے بینکوں سے اور ان کو جو ہے بہت معمولی سے شرح سود پہ جو ہے قرض دینے کی آفر کی گئی.
تاکہ وہ جو ہے اپنا کاروبار چلاتے رہیں، ملازمین کو بے روزگار نہ کریں، کام سے فارغ نہ کریں. تو اس طرح جو ہے جب شرح سود بہت کم ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے قرض لے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ریٹ آف انٹرسٹ دیٹ از آئی اسمال آئی آلسو افیکٹس دی لیول آف انویسٹمنٹ. لو ریٹ آف انٹرسٹ encourages investment and higher rate of interest discourages investment. Thus, investment is also a function of rate of interest. That is, investment is a function of small I, whereas I means rate of interest. The standard form of investment function, if income is an independent variable, is investment is equal to autonomous investment plus my, whereas I is autonomous investment, M is marginal propensity to investment, and Y is income. According to Keynes' equation, saving is equal to investment or S is equal to I. Then equilibrium level of national income. Equilibrium level of national income can be found by two approaches. Aggregate demand is equal to aggregate supply approach, یہ پہلی ہے. C plus I is equal to C plus S. Consumption plus investment is equal to consumption plus saving. Saving is equal to investment approach. دوسرا طریقہ جو ہے اس میں S is equal to I approach جو ہے وہ دیکھتے ہیں. We may conclude that total income is equal to total expenditure اور Y is equal to C plus I. تو یہ ٹوٹل انکم جو ہے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہ نیشنل انکم یا ٹوٹل انکم ہوتی ہے، اور ایگریگیٹ سپلائی جو ہے یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو سی اور آئی کا مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایکویلبریم لیول آف نیشنل انکم ہے جس میں ایس از اکول ٹو آئی ہوتا ہے اور ٹوٹل انکم از اکول ٹوٹل ایکسپینڈیچر یا وائی از اکول ٹو سی پلس آئی یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ از اکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی. تو یہ سچویشن جو ہے یہ نیشنل انکم کے توازن کی ہوتی ہے کہ اس ملک کی قومی آمدنی جو ہے وہ متوازن ہوتی ہے جس کی مجموعی مانگ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کی مجموعی سپلائی کے برابر ہو. تو ڈیمانڈ سے مراد ہوتا ہے انکم، کیونکہ انکم ہی ڈیمانڈ بنتی ہے. جب انکم حاصل ہوتی ہے تو ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز انکریزز. تو اسی طرح جو ہے جو خرچہ ہوتا ہے وہ سپلائی ہے، وہ جو ہے گڈز اینڈ سروسز ہوتے ہیں یا وہ انویسٹمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے دونوں برابر ہوتے ہیں، ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی. اور یہ صورتحال جو ہے یہ ایکویلبریم کے لیول ہوتا ہے نیشنل انکم کا. تو دس واز آور ٹوڈیز لیکچر آن ایکویلبریم لیول آف نیشنل انکم. تھینک یو ویری مچ.